अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं और 116 आयत तक हमने पढ़ा था और आज शुरू करते हैं 117 आयत से। तो दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि श्रह ली सदरी व युसिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने 116 आयत तक पढ़ा था और आगे से देख लेते हैं। मसलु मिसाल उनकी माँ युनफिकूना जो खर्च करते हैं फी में हाजिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में का मसल मानंद मिसाल है रीहिन हवा के फ़ीहा इसमें सिरुन पाला है असाबत पहुँचती है हरसा खेती को कौमिन ऐसी कौम के ज़लमो जिन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपने नफ्सों पर फ़अहलकत तो हलाक कर देती है इसको। अब क्या बताया जा रहा है कि अब इसका पहले बामुहावरा देख लेते हैं कि जो कुछ वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं उनकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो और वो इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है और इसे बर्बाद करके रखते। यहाँ पर पीछे हमने देखा था फासिक लोगों की बात हो रही थी, सरकश लोगों की। तो ये लोग जो सरकश हैं और जो फासिक हैं तो जाहिर है उनका हर अमल जो है दिखावे पर मबनी होगा। तो उसको मिसाल दी गई है कि उनका जो अल्लाह की राह में खर्च करना है जो कि दिखावे के लिए होता है, जो कि दुनियावी फ़ायदों के लिए होता है, अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी हवा से मिसाल दी है। हवा का चलना खेतियों के लिए फ़ायदा मंद होता है और जब ऐसी हवा चले जिसमें पाला हो तो वो खेती को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो अल्लाह ताला ने उनके खर्च करने को ऐसी हवा से मिसाल दी है जिसके अंदर पाला हो और जब वो चलती है तो बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। इसी तरह उनका दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करना है जो दिखावे पर मबनी होता है और जिससे उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होता। हाँ, अलबत्ता उनके जो है उनके बुराई ही में इजाफा होता है और जो है उनका खर्च किया हुआ किसी काम नहीं आता। और वापस अल्लाह ताला ऐसे खर्च को ना उन लोगों के मुंह पे दे मारते हैं। वमा और नहीं ज़लमहुमुल्लाहु और नहीं जुल्म किया अल्लाह ने उन पर, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो अपने नफ्सों पर खुद जुल्म करते हैं। अब बामुहावरा देखिए, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। दर हकीकत ये लोग अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। यानी जो अल्लाह ने उनके लिए दो रास्ते रखे थे बुराई और अच्छाई का, उन्होंने खुद बुराई का रास्ता चूज़ किया है और जब वो इस रास्ते पर चलेंगे तो जो भी वो अमल करेंगे वो उनकी बुराई में ही शुमार होगा, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता ही गलत चुन लिया और उस पर वो कायम रहे और उन्हें जब हक की दावत दी जाती है तो वो उससे इनकार करते हैं और वो अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्लाह की नज़र में सरकश हों, फिर उनका कोई अच्छा अमल कैसे कबूल हो सकता है, क्योंकि बुनियाद ही गलत है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो ईमान आमनु जो ईमान लाए हो, ला तत्ताहिज़ू ना तुम बनाओ बितानतन राजदार मिन दूनिकुम अपने सिवा, अपने सिवा मतलब ला यालौनकुम हबाला नहीं वो तुम्हें कोई फ़ायदा देंगे मगर बुराई में। इसका बामुहावरा देखें। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हें खराबी के किसी मौके से फ़ायदा उठाने में नहीं चूकते। यानी क्या होता है कि औस और हजरत जो थे उस वक्त ऐसे कबीले थे जिनकी यहूदियों के साथ शुरू से
تعلقات چلے آ رہے ہیں، اور جب یہ قبیلے مسلمان ہو گئے تو وہ تعلقات قائم رہے، اور جو انصار تھے وہ انہیں اسی طرح اچھا مانتے تھے اور اسی طرح تعلقات کو نبھا رہے تھے۔ لیکن یہودی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، اور ان کو جو امامت نصیب ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف تھے، تو وہ اندر سے سخت ان لوگوں سے کینہ رکھتے تھے، اور منہ پہ وہی دوستی برقرار تھی لیکن پیٹھ پیچھے کینہ اور بغض بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو نو مسلم تھے ان کو خبردار کر رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اپنے علاوہ یعنی کہ اپنے ہی انصار کے علاوہ دوسروں پر اعتماد مت کرو، ان کو رازدار مت بناؤ، وہ صرف تمہارا برا ہی چاہتے ہیں، وہ اندر سے تمہارے نقصان پر خوش ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں نبھائیں گے جبکہ تم ان کے ساتھ دوستی نبھاؤ گے، یہ یک طرفہ دوستی ہوگی، اور وہ اندر سے تمہارے خلاف ہیں۔ تو انصار یہود کو اسی طرح اپنا دوست سمجھتے تھے، لیکن یہود جو تھے سخت ہی اندر سے مخالف تھے اور چاہتے تھے کوئی بات ان کے ہاتھ لگے ان لوگوں کے ذریعے تاکہ اسے وہ استعمال کر سکیں اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور اس وجہ سے ان کی دوستی تھی انصار کے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انے تم، اس کا دیکھ لیتے ہیں، تمہیں جس چیز سے اچھا وہ چاہتے ہیں، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انے تم جو وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، وہ تمہارا ودو ما انے تم وہ تمہاری برائی تمہارا نقصان چاہتے ہیں، قد تحقیق بدت البغضاء ظاہر ہو گئی ان کا بغض، ظاہر ہو گیا ان کا بغض، من افواہہم ان کے چہروں سے، وما اور نہیں تخفی اور وما اور جو تخفی وہ چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں، یعنی ان کے سینوں میں، اکبر زیادہ بڑا ہے۔ با محاورہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ شدید تر ہے۔ تحقیق ظاہر ہو گئی ان کا بغض ان کے چہروں سے، اور جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ہے، یعنی کہ اندر ان کے سینوں کے اندر ان یہود کو جنہیں تم دوست سمجھتے ہو، ان کے اندر اتنا بغض ہے کہ چھپانے کے باوجود جو ہے ان کے چہروں سے ظاہر پڑتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب وہ کچھ مسلمان میں اچھا دیکھتے ہیں، کچھ خوشی کی خبر ان میں دیکھتے ہیں، تو ان کا صاف چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ خبر کیسی لگی ہے، اور ان کے اندر کا بغض باوجود ان کی کوشش کے ان کے چہروں سے جھلکا پڑتا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے اس کو دیکھو، جو دل کے اندر ہے ان کے، وہ تو اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ تو مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان سے بچیں۔ قد تحقیق بینا بیان کر دی، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل والے۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ہم نے تمہیں صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے جو سینے کا راز کوئی بھی نہیں نہ جان سکتا، صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس قرآن کریم کے ذریعے انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ، اور ہم نے تمہیں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ اندر سے کیسے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، تمہیں پرانے دین پر لے کے جانا، اور تمہارے جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اس کا مذائقہ خیز یعنی کہ اس کو بیان کرنا یا اس کا تمخصر اڑانا، ان کا مقصد یہ ہے۔ تو اللہ پاک مومنین سے کہہ رہے ہیں، انصار سے کہہ رہے ہیں
کہ اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو یہ نشانیاں اور یہ جو بیان ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو بالکتاب کلہ تمام آسمانی کتابوں پر، وَإِذَا اور جب لقوکم تم ملتے ہو ان سے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹ لیتے ہیں، علیکم الانامل تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے۔ اس کا جو ہے بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے پیٹھ پیچھے کی جو باتیں ہیں جو آپ کا رب اور اللہ رب العزت صرف جانتے ہیں، کوئی انسان نہیں جان سکتا، اور ان کے مطلب ڈپلومیسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ ان سے ملتے تھے تو بہت اسی طرح اپنی محبت جتاتے تھے جس طرح کے پرانے تعلقات میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی تم سے ایسی محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تو ٹو لینے کے لیے تمہاری طرف آتے ہیں، وہ تو تمہارے پرانے دین پر پلٹانے کے لیے، تمہیں واپس لانے کے لیے جو ہے تم سے ملتے ہیں، اور ان کے دل میں جیسے ہوتا ہے کہ اسلام میں کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، وہ اندر کی بات لینے کے لیے تم سے ملتے ہیں۔ تم وہ مومنین ہو جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، بلا شرکت وغیرہ کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ اس میں دیکھتے ہیں نا تمہیں راضی کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لائے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہے کہ وہ تمہارے اوپر اپنی جیسے غصے کی شدت سے انسان انگلیاں چبانے لگتا ہے، ان کا یہ حال ہے تمہارے اوپر کہ وہ تم سے اندر سے اتنے غصے اور غیظ و غضب میں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں جن کو تم اپنے دوست سمجھتے ہو۔ کل کہہ دیجئے موت و مر جو بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ کل کہہ دیجئے موت و بغیظکم تم اپنے غصے میں آپ مر جاؤ، یعنی یہ غصہ تمہیں لے ڈوبے اور یہ جلن تمہاری موت کا باعث بن جائے، اور یہ غصہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، جو کہ صرف ایمان اور حق کے اوپر غصہ ہے، اس غصے میں تم جل مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھید، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، اللہ راز جانتا ہے اور بے شک برابر وہ جانتا ہے، اور وہ اسی لیے تمہیں غیب کی خبریں پہنچا رہا ہے کہ ان سے بچ جاؤ جو منہ پہ میٹھے ہیں اور اندر سے کسی زہریلے سانپ کی طرح تمہارے اوپر جو ہے وہ ڈسنے کے لیے تمہیں تیار رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان تمسسکم اگر پہنچے تم کا حسنات ان کوئی برائی، تسوہم تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تصبکم اور اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تصبکم اور اگر پہنچے تم کو سیئات ان کو کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقوا اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا
تم کو کیدہم چالیں ان کی شیئن کچھ بھی۔ اب بامحاورہ دیکھتے ہیں، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جن کو اپنا دوست اور رازدار اور بہت پرخلوص سمجھتے ہو، وہ ایسے لوگ ہیں کہ تمہیں اگر کوئی برائی پہنچے تو ظاہر ہے دوستوں سے ذکر کرتے ہیں، یہ ان کو بتاتے ہیں، تو تو ان کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی برائی ہو تو ان کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی، اور اگر مسلمانوں میں کوئی اچھی بات ہو تو جو ہے اگر مسلمان میں تو وہ جل کے مر جاتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہوا ہے، کیوں ہم نے کوئی اچھی بات سنی ہے ان کے بارے میں، یعنی اندر سے وہ اس قدر سیاہ ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور مسلمانوں کو کس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر اختیار کرو اور تقوی کو تھامے رکھو مضبوطی سے۔ تقوی، ان اللہ، بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے یعملون جو وہ کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ محاورہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا علم ساری دنیا، خالق ہے نا، تو خالق کا علم ساری دنیا پر حاوی ہے، اور خالق خود بذات خود تمام دنیا پر حاوی ہے، اور یہ اس کے حاوی اس کے محیط ہونے کی وجہ سے وہ اندر باہر کا راز جانتا ہے، آگے اور پیچھے ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم صبر، مومنین اور نو مسلم انسان، اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی کا ہاتھ تھامے رہو گے اور تقوی اختیار کیے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے ان کی چالوں کے خلاف، اور ایک وقت آئے گا کہ ایسے ڈپلومیٹ لوگ جو ہے تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ تو دوستو آج ہم نے 116 سے 120 تک پڑھا ہے، تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ تعالیٰ اس افراتفری کے دور میں اور اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔